जनरल परवेज मुशर्रफ MMA से मुआहदे के नतीजे में 17वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा के बावर्दी सदर बन गए तो चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 ओहदों पर कैसे मोहर तस्दीक सबत की। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी, जिनका किला बहुत मजबूत था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाने का वादा चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी क्यों पूरा ना कर सके। जावेद हाशमी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ अदलिया ने क्या सलूक किया। चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने किस कदर भोंडे अंदाज में अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोशिश की और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कैसे उनकी चाल नाकाम बना दी। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। पाकिस्तान के मुनसिफ सीरीज़ की 25वीं किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। चीफ जस्टिस शेख रियाज अहमद की रिटायरमेंट से पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी दोनों ही सीनियर मोस्ट जज होने के दावेदार थे। दोनों एक ही दिन यानी 4 फरवरी 2000 को सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए जाते वक्त दोनों ही मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे। अलबत्ता एक निहायत मामूली फ़र्क ये था कि जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने सुबह हलफ लिया, जबकि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने शाम को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया। यूं चंद घंटों के फ़र्क से जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी सीनियर हो गए। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का ख्याल था कि वो जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी से सीनियर है, क्योंकि वो दोनों एक ही दिन यानी 22 अप्रैल 1999 को चीफ जस्टिस तैनात हुए। मगर पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हलफ लिया और फिर जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ उठाया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सीनियरिटी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस शेख रियाज अहमद को दरख्वास्त भी दे रखी थी, मगर उनके अचानक सुबकदोश होने के बायस ये फैसला ना हो सका और यूं जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी के दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से नापसंदीदा सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला अरूज पर था। मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर जावेद हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ख़त लहराया जिस पर कौमी क़यादत के नाम का उन्वान दर्ज था और ये ख़त मुबैना तौर पर जावेद हाशमी को फ़ौजी अफसरों की जानिब से मौसूल हुआ। ये ख़त लहराने की पादाश में जावेद हाशमी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और 13 अप्रैल 2004 को 23 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इसी तरह साबिक स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ रज़ा गिलानी भी कैद थे, क्योंकि उन्हें एहतसाब अदालत की तरफ से करप्शन और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक 2 मुकदमात में 10 और 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इस दौर में अदलिया खामोश तमाशाई बनी रही और मां सिवाय आसिफ जरदारी के किसी सियासी कैदी को रिलीफ ना मिला। आसिफ जरदारी, जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ किए जाने पर 5 नवंबर 1996 को गिरफ्तार किया गया था और दीगर तमाम मुकदमात में रिहाई का परवाना जारी होने के बावजूद नैब की तरफ से बनाए गए BMW केस में ताहाल ज़ेरे हिरासत थे। उन्होंने ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया तो चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी की सरबराही में समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 22 नवंबर 2004 को उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। पंजाब के साबिक वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ, जो शरीफ ख़ानदान के साथ जिलावतन हुए थे मगर बादशाह इलाज की गर्ज से सऊदी अरब से अमेरिका चले गए, वो अब वतन वापसी के लिए पर तोल रहे थे। शहबाज शरीफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई कि वो हाईजैकिंग केस में बरी हुए और बादशाह उन्हें ज़बरदस्ती जिलावतन कर दिया गया और उनकी अदम मौजूदगी में सब्ज़ाज़ार पुलिस मुकाबलों का मुकदमा दर्ज करके उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। वो पाकिस्तान आकर इन मुकदमात का सामना करना चाहते हैं और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते वतन वापस आना उनका हक है जिससे उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता।
چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کی سربراہی میں سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ نے شہباز شریف کو وطن واپس آنے کی اجازت دے دی۔ شہباز شریف ان عدالتوں کی بے اختیاری اور لاچاری سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، اس لیے 11 مئی 2004 کو گلف ایئر لائن کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گئے۔ طیارے سے باہر آتے ہی شہباز شریف کو تحویل میں لے کر ایک خصوصی طیارے میں ڈال کر جدہ بھیج دیا گیا۔ شہباز شریف کو واپس جدہ بھیجنے کا عمل عدالتی احکامات سے صریحاً روگردانی اور توہین عدالت کے مترادف تھا، لیکن چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے اس معاملے کا کوئی نوٹس نہ لیا اور معاملات جوں کے توں چلتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف سے ایم ایم اے کے معاہدے کے نتیجے میں 17ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہوئی، جس میں جنرل پرویز مشرف کے بیک وقت 2 عہدے رکھنے کی گنجائش نکالی گئی۔ آئین کا آرٹیکل 41 جو صدر کی اہلیت سے متعلق ہے، اس کی شق 2 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہ ہو، 45 سال سے کم عمر ہو یا پھر قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل نہ ہو تو وہ صدر منتخب نہیں ہو سکتا، جبکہ قومی اسمبلی کے ارکان کی اہلیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63 کی سیکشن 1 کی سب سیکشن ڈی اور ای میں واضح طور پر درج ہے کہ کوئی بھی شخص جو سروس آف پاکستان کے تحت منافع بخش عہدے پر فائز ہو وہ رکن پارلیمنٹ منتخب نہیں ہو سکتا۔ جنرل پرویز مشرف کو آئین کی ان شکوں سے بچانے کے لیے متحدہ مجلس عمل کے تعاون سے نہ صرف آئین میں ترمیم کی گئی بلکہ ایک ایکٹ بھی منظور کیا گیا۔ 2 عہدوں سے متعلق اس ایکٹ میں صدر کو سروس آف پاکستان میں منافع بخش عہدہ رکھنے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ اس سے بطور صدر ان کی اہلیت متاثر نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ رعایت صرف موجودہ صدر کو ہی حاصل ہوگی۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی اپنے کارڈ چھپا کر اور بچا کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اہم ترین آئینی نکات پر تشریح طلب مقدمات کی سماعت کو ملتوی کیے رکھا۔ سپریم کورٹ میں مسلسل درخواستیں دائر کی جا رہی تھیں جن میں سوال اٹھایا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف سرکاری ملازم ہیں اور ایک سرکاری ملازم صدر کیسے منتخب ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو آئین سازی کا حق حاصل ہے، لیکن صدر بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ جب صدر کے عہدے پر جنرل پرویز مشرف نامی شخص غیر قانونی طور پر مسلط ہے تو ایسی صورت میں پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوئی تو 17ویں آئینی ترمیم کیسے منظور ہو گئی؟ لیکن چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے ان اہم ترین مقدمات کو مسلسل التوا میں رکھا۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ قبل پاکستان لائرز فورم کی اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جو اے کے ڈوگر ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ حامد خان ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر تھے، انہوں نے اے کے ڈوگر کو تجویز دی کہ یا تو ان مقدمات کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کروا لیں یا پھر یہ درخواستیں واپس لے لیں۔ حامد خان ایڈوکیٹ نے اے کے ڈوگر ایڈوکیٹ سے التجا کی کہ ایسے بینچ کے روبرو دلائل نہ دیں جو پہلے ہی 17ویں آئینی ترمیم اور جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں کی توثیق کرنے کے لیے اپنا ذہن واضح کر چکا ہے۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے ان اہم ترین آئینی نکات کی تشریح کے لیے جو 5 رکنی بینچ تشکیل دیا، اس میں ان کے علاوہ جسٹس افتخار چودھری، جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور جسٹس فقیر محمد کھوکھر شامل تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جسٹس ناظم حسین صدیقی نے ان اہم ترین آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل کیوں نہ دیا۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپریل 2005 میں ان درخواستوں کی سماعت شروع کی جو کئی ماہ سے زیر التوا تھیں، اور حیرت انگیز طور پر صرف 6 دن کی سماعت کے بعد ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں اور 17ویں آئینی ترمیم پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔
جسٹس ناظم حسین صدیقی، جسٹس افتخار چودھری، جسٹس جاوید اقبال، جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور جسٹس فقیر محمد کھوکھر نے یہ استدعا بھی مسترد کر دی کہ جنرل پرویز مشرف نے ظفر علی شاہ کیس میں طے کی گئی شرائط پوری نہیں کی، لہٰذا ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ناظم حسین صدیقی کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ نے جنرل پرویز مشرف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو گئے، سینٹ کے الیکشن ہو گئے، منتخب وزیر اعظم اور ان کی منتخب کابینہ نے حلف اٹھا لیا اور سب سے بڑھ کر آئین کو بحال کر دیا گیا۔ اس پیش رفت کے باعث یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پارلیمنٹ کو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے۔ فیصلہ سناتے وقت جسٹس ناظم حسین صدیقی نے عدالت میں موجود حبیب وہاب الخیری ایڈوکیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا کندھا تھپ تھپایا اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے کہا، سپریم کورٹ نے گزشتہ 15 ماہ کے دوران وفاقی حکومت کے خلاف جتنی درخواستیں میرٹ پر نمٹائی ہیں، اتنے فیصلے تو گزشتہ 5 سال میں نہیں کیے گئے۔ عالی مرتبہ چیف جسٹس میرٹ پر نمٹانے کے بجائے حکومت مخالف درخواستوں کو کھڈے لائن لگانے کے الفاظ استعمال کرتے تو ان کی بات بالکل درست تسلیم کی جاتی۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی کے دور میں جسٹس تنویر احمد خان، جسٹس محمد اجمل میاں اور جسٹس دیدار حسین شاہ ریٹائر ہو گئے تو ان کی جگہ پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس شاکر اللہ جان، جبکہ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس تصدق حسین جیلانی اور جسٹس جاوید بٹر کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ یہ تعیناتی ججز کیس میں طے کیے گئے اصول کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ میرٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس افتخار حسین چودھری یا پھر سینئر موسٹ جج فخر النساء کو سپریم کورٹ بھیجنا چاہیے تھا، لیکن چیف جسٹس افتخار حسین چودھری کی خدمات کے باعث حکومت انہیں لاہور ہائی کورٹ میں ہی رکھنا چاہتی تھی اور جسٹس فخر النساء ناپسندیدہ ججز میں شامل تھیں۔ چنانچہ 2 جونیئر ججوں جسٹس تصدق حسین جیلانی اور جسٹس جاوید بٹر کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ کلا کی طرف سے سپریم کورٹ میں آؤٹ آف ٹرن تعیناتیوں پر احتجاج ہوا تو چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے وعدہ کیا کہ اب جب سپریم کورٹ میں جج کی آسامی خالی ہوگی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس افتخار حسین چودھری کو سپریم کورٹ لایا جائے گا، مگر جسٹس افتخار حسین چودھری کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ 29 جون 2005 کو مزید 5 جج سپریم کورٹ میں تعینات ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید سعید الاشد، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ناصر الملک، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس راجہ فیاض احمد کو سپریم کورٹ لایا گیا، مگر چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس افتخار حسین چودھری کو سپریم کورٹ نہ لایا جا سکا اور لاہور ہائی کورٹ میں ان سے جونیئر 2 ججوں جسٹس چودھری اعجاز احمد اور جسٹس سید جمشید علی کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے جنرل پرویز مشرف کے 2 عہدوں اور 17ویں آئینی ترمیم کے خلاف عبداللہ خان ڈوگر کی پٹیشن سمیت دیگر تمام درخواستیں تو مسترد کر دی تھیں، مگر ایک پٹیشن نمبر 12/2004 خارج کرنے کے بجائے سنبھال کر رکھ لی کیونکہ اس درخواست سے ان کا اپنا مفاد وابستہ تھا۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل حبیب وہاب الخیری کی طرف سے دائر کی گئی اس درخواست میں یہ عجیب و غریب موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ ججوں کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد میں اضافہ تو کر سکتی ہے مگر کمی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا LFO میں شامل وہ شک بحال کی جائے جس کی روح سے سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کر دی گئی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ چیف جسٹس جسٹس ناظم حسین صدیقی کی ریٹائرمنٹ میں محض چند ہی ماہ باقی تھے اور ان کی خواہش تھی کہ حکومت کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں ایکسٹینشن دی جائے، اور اس کی ایک صورت یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر کی حد بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کے عمل کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی نے LFO کی ان شکوں کی تشریح کے لیے اپنی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا
جنرل پرویز مشرف بھی اس فارمولے پر غور کر رہے تھے کہ کوئی نیا تجربہ کرنے کے بجائے جسٹس افتخار چودھری کو فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے اور جسٹس ناظم حسین صدیقی کو بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ برقرار رکھا جائے۔ جسٹس افتخار چودھری اپنی چالیں چل رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد بڑھائی جائے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ چیف جسٹس نہ بن پاتے۔ ایک بار تو اس حوالے سے جسٹس ناظم حسین صدیقی اور جسٹس افتخار چودھری کے درمیان اچھی خاصی تکرار اور تلخ کلامی بھی ہوئی۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی کو معلوم تھا کہ جسٹس افتخار چودھری ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کے خلاف ہیں، اس لیے انہوں نے اس پٹیشن کی سماعت کے لیے جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی نے یہ کیس سننے سے معذرت کر لی تو بینچ ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کے توسیع پانے کے ارمان بھی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ جسٹس افتخار چودھری لابنگ کے ذریعے ہواؤں کا رخ اپنے حق میں موڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور پاکستان عدلیہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ حکومت نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریٹائر ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی کا خیال تھا کہ ان کے جانشین کی تعیناتی کا پہلے سے اعلان کر کے ان کی تصحیح کی گئی۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کر کے انہیں جسٹس افتخار چودھری کے خلاف دستاویزی مواد فراہم کیا اور جنرل پرویز مشرف کو خبردار کرتے ہوئے یہ پیغمبرانہ پیش گوئی بھی کی کہ اب ان کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ جسٹس افتخار چودھری ان کے صدارتی انتخاب میں آئینی رکاوٹ پیدا کر کے انہیں اقتدار سے محروم کر دیں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے ان باتوں کو پیشہ ورانہ رقابت سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ جسٹس افتخار چودھری انہیں ہر طرح کی ضمانت فراہم کر چکے تھے کہ وہ ان کے وفادار رہیں گے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی کے اعزاز میں الوداعی ڈنر دیا۔ کنور دلشاد احمد جو بطور سیکرٹری الیکشن کمیشن اس تقریب میں موجود تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب جسٹس ناظم حسین صدیقی نے جسٹس افتخار چودھری سے متعلق بات کرنا شروع کی تو ان کا مائک بند کر دیا گیا اور جب چیف جسٹس تقریب ختم ہونے کے بعد واپس جانے لگے تو معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی تبدیل کر دی گئی ہے۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی کا شمار ان ججوں میں ہوتا ہے جو بہت طویل سفر کرنے کے بعد چیف جسٹس کے منصب تک پہنچے۔ ناظم حسین صدیقی سندھ یونیورسٹی سے LLB کرنے کے بعد امتحان پاس کر کے سول جج بھرتی ہوئے، سینئر سول جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، پھر سکھر اور دادو سمیت کئی اضلاع میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ کسٹمز جج، اسپیشل جج اینٹی کرپشن، اسپیشل جج بینکنگ کورٹ، اسپیشل جج چیئرمین ڈرگ کورٹ اور چیئرمین سینٹرل زکوٰۃ کونسل کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں۔ 24 مارچ 1992 کو سندھ ہائی کورٹ کے جج تعینات ہوئے۔ 22 اپریل 1999 کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ 4 فروری 2000 کو سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے اور 1 جنوری 2004 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی سے متعلق بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان پر مالی کرپشن کا کوئی الزام نہ تھا۔ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی نے مختارہ مئی کیس پر از خود نوٹس لیا، مگر اس بھاری پتھر کو اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچانے سے پہلے ہی ریٹائر ہو گئے۔ جسٹس ناظم حسین صدیقی یہ معاملہ کیوں نہ نمٹا سکے اور مختارہ مئی کے ساتھ گینگ ریپ کا واقعہ حقیقت ہے یا پھر فسانہ، اس پر بات کریں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284100537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔